आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसे तालीमी इदारे कि जो आज एक नमूना बन गया है तालीम का। मेरी मुराद है जामिया सैयद अहमद शहीद अहमदाबाद कटौली। बहुत खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ देख सकते हैं। जो कैंपस है, जो यहाँ पे इमारत है, वो सब अपने आप में एक नमूना है। और हम जिससे बात करने जा रहे हैं वो भी एक बड़ी अजीम शख्सियत, जो न सिर्फ ये कि कटौली में बल्कि या उत्तर प्रदेश कह लें, बल्कि बिहार शरीफ में भी अपनी खदमात को अंजाम दे रहे हैं। वहाँ तालीमी इदारा इसी अंदाज़ का वो तामीर करा रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका आगाज़ हो जाएगा। मेरी मुराद है जनाब मौलाना सैयद शाह हसन मुज़ाहिरी साहब से। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत खुशी हुई देख कर के इस इदारे को। क्या इसकी कैसे इसकी बुनियाद पड़ी, कैसे ये लखनऊ से इतने फासले पर, क्या इसका अगर थोड़ा सा हमें बताएं कि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का फजल व करम है कि जनाब सैयद सलमान अल हुसैनी नदवी दामत बरकातुहुम, जो तकरीबन 40 साल दारुल उलूम नदवतुल उलमा में तदरीसी खिदमत अंजाम देते रहे और दुनियाए अरब नहीं बल्कि दुनियाए इस्लाम के जो बहुत ही बड़े पाए के आलिम गुज़रे हैं और उलमा उनके इल्म का लोहा मानते रहे। जनाब अबू फ़त्ता अबू गुद्दा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, उनके ख़ास शागिर्दों में हज़रत सैयद सलमान नदवी साहब ने वक्त गुजारा और उन्होंने PhD सऊदी अरब से उनकी निगरानी में की। वहाँ से आने के बाद उन्होंने ग़ालिबन सन 74 में जमीयत शबाबुल इस्लाम की बुनियाद डाली और उसका अहम मकसद था कि जो लोग फ़ारिग़ीन मदारिस दीनिया हैं, इस्लामिया हैं, उनको उनकी ज़िम्मेदारी समझा कर उनको अमल के मैदान में भेजा जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तब्दीली आई उस दौर में जब आप नए आपकी तकर्रुरी हुई थी नदवतुल उलमा में। तो उस वक्त से उनकी एक ऐसी शख्सियत थी जो आलम इस्लाम में एक मुफक्किर इस्लाम की सही तर्जमानी करने वाली हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह उनको अपने पास रखते थे और असफ़ार में साथ ले जाते थे। तो उन्होंने एक खाका तैयार किया कि एक इदारा ऐसा हो जहाँ दीनी दुनियावी दोनों तालीम का हसीन इम्तिज़ाज हो और साथ ही साथ जो एक अच्छे यानी बासलाहियत किरदार के उलमा होते हैं, बाअखलाक बाकमाल, इल्म में तबखुर, अरबी ज़ुबान में महारत, ऐसे तलबा को यहाँ से तैयार किया जाए। तो इन्हीं सब सोच को और फ़िक्र को सामने रखते हुए ये अहमदाबाद कटौली है जिसमें सन 1988 में यहाँ की बुनियाद पड़ी। 1988 में माशाअल्लाह। और धीरे धीरे यहाँ तामीर का जो है वो काम सिलसिला चलता रहा। इत्तेफाक से मुझे भी यहाँ पढ़ने का 1992-93 में एक साल मौका मिला। उस वक्त मैं दर्जे हिफ्ज़ में यहाँ तालीम हासिल करता था अल्हम्दुलिल्लाह। और पुरानी एक इमारत जो है 2 मंजिला यहाँ की जो हॉस्टल है, तकरीबन 72 कमरे हैं उसमें और बीच में तकरीबन 1-1.5 बीघे का मैदान है। उसी में हम लोग खेलते थे, रिहाइश होती थी और मस्जिद में तालीम होती थी। और जो अरबी दर्जात के तलबा थे उनके लिए एक मरकज़ी बिल्डिंग थी, उसमें पढ़ाई होती थी। तो एक बहुत ही यानी मुंज़बित सोच के साथ उन्होंने कहा था कुशादा जगह हो जहाँ आगे चलकर हम इसको एक यूनिवर्सिटी में भी तब्दील कर सकें, ऐसे मौक़े मुयस्सर आएँ। तो उसी को देखते हुए तकरीबन ये ज़मीन 90 बीघे के आसपास है। 1988 से लेकर 2000 तक ख़रीद इसकी जारी रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जिस वक्त हम लोग यहाँ आते थे तो कोई रोड नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। पैदल कटौली गांव से पैदल वहाँ से आना पड़ता था। लड़के भी गर्मी में जब लाइट नहीं थी, अब तो माशाअल्लाह बहुत आसानियाँ हो गई और बहुत सहूलियात हो गई, बिल्डिंगें बहुत शानदार हो गई।
لڑکے اور جو یہاں کی طالبات ہیں لڑکیاں، ان کی رہائش کا کافی معیار اعلیٰ ہو گیا الحمدللہ، اساتذہ بھی کافی اچھے ہو گئے ہیں. تو جو یہاں سے پورا سلیبس پورا کر لیتا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ میدان میں جا کر الحمدللہ اچھا کام کر رہا ہے. تو ایک طرح سے اگر یوں کہا جائے کہ حضرت مولانا سلمان ندوی صاحب نے جو خواب دیکھا تھا اور جن افکار کو لے کے اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی، الحمدللہ اس میں یہ ادارہ بھرپور کامیابی کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہے. جدید جیسے ذکر کیا کہ ماڈرن تعلیم کا آج کل ذکر ہوتا ہے، تو کیا اس میں کیا چیز دینیات سے ہٹ کر کے اور کیا کیا چیزیں یہاں پہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے؟ کون کون سی ادارے جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا شاہین اکیڈمی بھی یہیں پہ ہے، اور کیا کیا یہاں پہ؟ ایک تو ہمارے یہاں ہیرا پبلک اسکول کے نام سے چین آف اسکولز ہیں کئی جگہوں پر. اس کا بنیادی مرکز جو ہے وہ مرکز یہاں ہے، ہیرا پبلک اسکول، جو فی الوقت 8 تک یو پی بورڈ سے ہیں اور 400 کے قریب طلباء اس میں ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. اب جو ہے ہم لوگوں کو افیلیشن انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال سے مل گیا ہے، وہ 10+2 اسکول اور CBSE بورڈ سے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ بڑی تعداد اس بنیاد سے لے کر کے 10+2 تک انشاءاللہ یہاں سے CBSE پیٹرن پر اب آس پاس کے لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی. اس سے پہلے 9 تک کے بچے اچھا کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز، جس کا مرکز جو ہے بیدر کرناٹکا میں ہے، اور اس کے بانی فاؤنڈر جو ہیں جناب انجینئر عبدالقدیر صاحب، وہ ان کے زیر نگرانی تقریباً ملک بھر میں 111 ان کے شعبے شاخیں ہیں، اور اس میں تقریباً 45,000 بچے اور بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ان کے یہاں نیٹ کی، JEE کی، اسی طرح کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز کی تیاریاں ہوتی ہیں. اور خاص طور پر مدرسہ پلس اور حفظ القرآن پلس کے نام سے جو ایسے طلباء ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے اور وہ انگریزی لائن سے کچھ نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے 4 سالہ نظام رکھا ہے. اور صبح سے شام تک بحیثیت اتالیق کے تمام اساتذہ ان کے ساتھ جٹے رہتے ہیں، محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہمارے یہاں تقریباً 400 سے زیادہ شاہین کے لڑکے ماشاءاللہ جو حافظ ہیں اور جو غیر حافظ بھی ہیں لیکن اسکول نہیں گئے تھے، ان کو 4 سال کے اندر 9, 10, 11, 12 یہ ماشاءاللہ وہ پاس آؤٹ ہو رہے ہیں بچے، اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ دوران انٹرمیڈیٹ ان کو نیٹ یا JEE کی تیاری کرا کر اگر وہ میڈیکل لائن میں جانا چاہتے ہیں یا انجینئرنگ لائن میں جانا چاہتے ہیں، تو وہ سرکاری کالجز جو بچوں کو بالکل نیونتم فیس پر پڑھاتے ہیں، بچوں کو مواقع مل رہے ہیں اور وہ الحمدللہ میڈیکل کی لائن میں کافی آگے نکل گئے ہیں. ابھی جناب عبدالقدیر صاحب آج سے 3 دن قبل ہمارے یہاں ہماری خانقاہ پیر دمڑیا شاہ بھاگلپور میں وہ تشریف لائے تھے، اور الحمدللہ ایک بہت ہی کامیاب پروگرام رہا. یک روزہ وہ تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان سے، جس میں جو بھی تعلیم سے جڑے ہوئے مقامی حضرات تھے ان کو جوڑا گیا تھا. اور اسی طرح وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب بہار کے وہ تشریف لائے تھے. جناب عبدالقدیر صاحب خود اتنا بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ماوراء النہر میں جو ممالک ہیں جیسے ازبکستان ہے، تاجکستان ہے اور آذربائیجان ہے، ان ممالک میں انہوں نے وہاں کی یونیورسٹی سے کولیبوریشن کر کے ایفیلیشن کے ساتھ میڈیکل کالج کھولے. تو جو یوکرین میں تباہی مچی تھی اور طلباء ادھر ادھر ہو گئے تھے، ان کو انہوں نے بہت سمجھ لیے راحت بخشی ہے. اور اب صومالیہ میں بھی یہ کالج قائم کر رہے ہیں میڈیکل، اور ہندوستان میں بھی جدید تعلیم کی ایسی روشنی انہوں نے جلائی ہے، روشن کی ہے کہ مدارس کے طلباء کو وہاں بہت مواقع مل رہے ہیں. جی ماشاءاللہ ادارہ بہت اچھا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں ہیں، لیکن یہاں داخلہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے ملت میں سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جو حاصل نہیں کر سکتے تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور ایسی. یہاں کیا نظم کیا ہے؟ کس طریقے سے یہاں پہ بچوں کا داخلہ ہوتا ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ مدارس کا جو نظام ہے
اس میں تو یہ ہے کہ جو کھانے پر خرچ آتا ہے اس کی فیس ہوتی ہے جو میرے خیال میں 1500 سے کچھ کم ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اس میں بھی جو یتیم یا غریب طبقے کے حضرات ہوتے ہیں تو ان کو 50% کر دی جاتی ہے، جو بالکل معذور ہیں تو ان کو معاف بھی کر دی جاتی ہے۔ اچھا یہ بھی ہے۔ لیکن مدرسے کا ایک نہج ہے کہ مدرسے کے بچے صرف زکوٰۃ کی رقم نہ کھائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر زکوٰۃ کھاتے کھاتے ان کی پرورش ہوگی تو ظاہر ہے کہ جو کوالٹی ہونا چاہیے وہ طلبہ میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایک نظام رکھا احساس گیا بھی ہے ہوتا ہے صاحب، بالکل کہ بھائی اپنے کھانے کا جو تمہیں گھر میں خرچ کرتے ہو وہ مدرسے میں وہ خرچ کرو۔ تو اس سے مدرسے کو چندہ مانگنے کی جو ایک کہہ لیں ذمہ داری پڑ جاتی ہے، اس سے مدرسہ دور ہو کے پوری ترجیحات اور ترکیز وہ تعلیم اور تربیت پہ کرتا ہے۔ یہ اچھا داخلے میں انٹرویو ہوتا ہے کیسے کیا ہاں، کرتے ہیں؟ داخلے جو ہیں وہ انٹرویو کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور جیسی صلاحیت کا طالب علم ہوتا ہے اسی درجے میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ نہیں چھوٹے بچے بھی یہاں پہ تو ان کو کیسے کرتے ہیں؟ نہیں جیسے حفظ کے بچے ہیں تو ان کا حفظ میں انٹرویو تو ہوتا ان ہے۔ کی دیکھ ریکھ کے لیے کون ہوتا ہے؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم یہ جمعیت علماء ہند کا ایک ادارہ گجرات میں تھا، جی تو وہاں دیکھا کہ 6 بچوں پہ خاتون کوئی ویڈیو یا کوئی اس طریقے سے۔ نہیں اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں یہاں، اچھا اچھا اتنے چھوٹے بچوں کو بورڈنگ یا ہاسٹل میں نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ کم سے کم 10 سال کے ہوں، 11 سال کے ہوں، جن کو شعور ہو کہ ہمیں کس وقت اٹھنا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال ہو، نماز کا خیال ہو، اپنے اوقات پر کلاسز میں جا کے پوری طرح کلاسز کر سکیں۔ ہاں ہر بورڈنگ میں ایک نگراں ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی دیکھ ریکھ، وقت پہ کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں، ان کو سہولیات جو مدرسے کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے وہ پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ تو ایک بلڈنگ جہاں رہائش کا انتظام رہتا ہے اس پر ایک آپ کہہ لیں کہ نگراں وہاں متعین ہوتے ہیں۔ چلیے بہت اچھا۔ میڈیکل کالج بھی یہاں پہ کوئی؟ ہاں الحمدللہ، جناب ڈاکٹر عبدالعلی صاحب علیہ الرحمہ جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی تھے، تو وہ ایک وقت میں اچھے عالم دین بھی تھے، MBBS ڈاکٹر بھی تھے اور ایک ماہر حکیم بھی تھے۔ تو مولانا سلمان ندوی صاحب جو کہ ان کے نواسے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کا نام پسند کیا کہ بیک وقت ان کو حکمت بھی ان کو آتی تھی اور عالم ربانی میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا، اور ایک اچھے لکھنے والے تھے وہ، اور MBBS ڈاکٹر بھی تھے۔ تو انہی کے نام ڈاکٹر عبدالعلی طبیہ کالج اینڈ ہاسپٹل یہ 2007 سے یہاں ماشاءاللہ باقاعدہ کام کر رہا ہے۔ سینکڑوں طلبہ یہاں سے ڈاکٹر بن کے اپنی اپنی کلینک چلا رہے ہیں، کوئی ہاسپٹل چلا رہا ہے، کوئی سماجی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اور ابھی جو اسٹرینتھ ہے ہماری یہ 50 کی ہے اور 5 سال کا کورس ہے تقریباً، تو 250 بچے ہر وقت بچیاں ماشاءاللہ یہاں زیر تعلیم ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی الحمدللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات جو رہے گی کہ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی کافی زور دیا گیا ہے۔ ام المؤمنین حفصہ کے نام سے یہاں پورا ایک ادارہ ہے جہاں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کا جو آپ کے ویمن ونگ ہے لڑکیوں کے لیے جو ہے وہ بھی اس میں ہے، اور تقریباً 300 پلس لڑکیاں عالمیت میں یہاں مقیم ہیں، اور گاؤں سے آس پاس کے پڑوس سے 250 بچیاں آتی ہیں، تقریباً 550 سے 600 بچیاں روزانہ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ اور اسی طرح سے شاہین میں جو انٹر کے لیے لڑکیاں آئی ہیں وہ تیاری کرتی ہیں، نیٹ کی تیاری کرتی ہیں۔ تو ایک اچھا ماحول دینی مزاج کے ساتھ اور اچھے اخلاق کا سبق سامنے رکھتے ہوئے وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی یہاں سے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کے بانی کی کہیے اخلاص کا نتیجہ ہے، اور ان کے فرزندان جو کافی محنت سے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے اور مزید یہ ادارہ آگے بڑھے۔ ہم بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ بالکل ہم سب دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ نمونہ بنے
اور بن گیا ہے تقریباً، اور اس کو دیکھ کر کے مقصد یہی ہے اس بات چیت کا، اس ادارے کو دکھانے کا کہ لوگ اس سے سبق لیں، اس کے حق میں دعا بھی کریں اور لوگ سبق بھی لیں کہ اس طرح کے ادارے اور لوگ قائم کریں، کیونکہ تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تعلیم ہو اور باعمل لوگ جو ہے وہ سامنے آئیں تو انشاءاللہ یہ جو پسماندگی ہے، احساس کمتری ہے قوم کی، یہ دور ہو جائے گی۔ اور اس دور میں بڑا کام ہو رہا ہے۔ عام طور سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے، لیکن کام کرنے والے کر رہے ہیں، بس ضرورت یہ ہے کہ اسے لوگ دیکھیں، لوگوں تک پہنچے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا سید شاہ حسن مظاہری صاحب، جن سے ہم بات چیت کر رہے تھے۔ باقی آپ نے ادارہ دیکھا، انشاءاللہ پھر ہم اسی طرح کسی ادارے میں حاضر ہوں گے اور آپ کی خدمت میں ان کی تمام خدمات پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔